نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. روشنی پر روشنی اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے. श्रोता प्रोग्राम नूर इस्लाम की पेशकश सैफुर रहमान. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन. जुमा 11 जमादी सानी सन 1443 हिजरी व मुताबिक 14 जनवरी 2022 की दोपहर 1 बजे उर्दू रेडियो से प्रोग्राम नूर इस्लाम सुनने वालों की खिदमत में मोहतरम मौलाना अब्दुल बासित अल उमरी, हमारे साथी शकीब अहमद और सैफुर रहमान का सलाम व तहियात. सब इन प्रोग्राम के मामूल के मुताबिक पहले हिस्से में टेलीफोन के जरिए आप सामीन के सवालात वसूल किए जाएंगे और दूसरे हिस्से में SMS पर आने वाले सवालात प्रोग्राम में शामिल होंगे. SMS के लिए नंबर है 92080, जबकि टेलीफोन नंबर्स हैं 44131280 और 44874299. जैसे ही आप सामीन की तरफ से कॉल वसूल होगी हम इसे प्रोग्राम में शामिल कर लेंगे और नंबर आपके साथ अब तक पहुंच गए हैं, लेकिन इस वक्त कोई कॉल नहीं है. तो उम्मीद है अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट ना हो तो, क्योंकि आमतौर पे तो कॉल का सिलसिला पहले से शुरू हो जाता है, लेकिन आज अभी तक कॉल आई नहीं है. अल्लाह करे कि कोई मुश्किल और टेक्निकल प्रॉब्लम ना हो. वरना अगर हम गुज़श्ता हल्के में जब हम सवालात ले रहे थे और जब सवालात के जवाब दे रहे थे तो कुछ सवालात बच गए थे और उनसे भी हम आगाज़ कर सकते हैं, लेकिन हल्की सी एक झलक नज़र आई थी एक कॉल की. चलिए अगर हम इस सवाल की तरफ आ जाएं कि एक साहब हैं, उनका नाम है नूरुल हुदा साहब का सवाल ये था कि उन्होंने एक जानवर पाला जिसे नेपाल में आमतौर पर खस्सी के नाम से ही कहा जाता है. तो उस जानवर को कहते हैं कि कुत्ते ने काट लिया था और कुत्ते के काटने के बाद वो ठीक तो हो गया है, लेकिन शक है कि कहीं पता नहीं अब उसके असरात कहीं बाकी ना हों कुत्ते के और वो उसके जरासीम मौजूद हों. तो क्या इससे ऐसे जानवर की कुर्बानी की जा सकती है? वो ठीक हो चुका है. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह. अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिहि व रसूलिहि नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन. अम्मा बाद. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. इस समय जब हम अहादीस पर गौर करते हैं तो ये बात वाज़ेह होती है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कभी कुर्बानी की, आपने खूबसूरत जानवरों को पसंद किया, खूबसूरत जानवरों की कुर्बानी आपने पेश की. लेकिन हर एक को हर दफ़ा खूबसूरत जानवर मुयस्सर होना ज़रूरी नहीं, इसीलिए जो जानवर मुयस्सर हो उसकी कुर्बानी करें. लेकिन वो जानवर जो बज़ाहिर देखने में कोई ऐब वग़ैरह उनके अंदर न पाया जाए और उसी तरह उनका गोश्त फासिद न हुआ हो, ऐसे जानवरों की कुर्बानी मतलूब होती है. इसीलिए हम देखते हैं अबू दाऊद में हज़रत बरा बिन आज़िब से प्यारे नबी वाज़ेह फरमाते हैं कि अगर कोई जानवर ऐसा है जो काना है, जो खुले तौर पर उसके कान की खराबी, उसकी आंख की खराबी वाज़ेह होती है, या फिर कोई मरीज़ है और खुले तौर पर उसका मरज़ जो है वो वाज़ेह हो रहा है, या फिर कोई जानवर लंगड़ते हुए चल रहा है, या फिर कोई दुबला पतला जानवर जिसके अंदर जो है गोश्त ही नहीं, ऐसे जानवरों की कुर्बानी न की जाए. और इमाम नववी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इस बारे में 2 चीज़ों का ख्याल रखा जाए. बज़ाहिर वो जानवर ऐबदार न हो, और जो जानवर ऐबदार है कुर्बानी के लिए तो काबिल नहीं, लेकिन गोश्त के लिए तो उसे ज़िबा किया जा सकता है. लेकिन दूसरे नंबर पर अगर किसी जानवर का गोश्त अगर फासिद हो,
خراب ہو چکا ہو، ایسے جانور کو نہ تو قربانی میں استعمال کیا جا سکتا ہے، نہ گوشت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن صاحب فی نفسی، کیا اگر کسی جانور کو اگر کسی بھیڑیے نے، کتے نے اگر کاٹ لیا، اس کے بعد اسے ہم قربانی کے طور پہ استعمال کرنا چاہیں تو کیا اس کی اجازت ہے کہ نہیں؟ اس کے بارے میں ہم ایک حدیث پاتے ہیں دلیل کے طور پر، اور اسے پیش کیا اسلام ویب کے علماء نے، کہ اس روایت کے بارے میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ ترمذی میں ابن ماجہ میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک جانور کو، یعنی قربانی کے جانور کو جو ہے ایک بھیڑیا نے یا تو کان کو کاٹ لیا تھا یا پھر ران کو کاٹ لیا تھا، یا دونوں جگہ کاٹ لیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ اس طرح کا معاملہ ہے، قربانی کے لیے جانور لے چکے ہیں، بھیڑیا نے حملہ کر دیا، اب ہم کیا کریں؟ تو پیارے نبی نے امرنا ان نضحی بہ، کہ ہمیں پیارے نبی نے حکم دیا کہ اس جانور کی قربانی کر سکتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا سے بھائی کہ اگر اس طرح کوئی جانور جو ہے کسی کاٹنے والے جانور نے، بھیڑیا نے حملہ کر کے زخمی کر دیا، اس کا علاج ہو چکا ہے، تو پھر اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ مگر آپ نے شروع میں سے بھائی ایک اہم بات کی طرف اشارہ کر دیا، وہ یہ ہے کہ ایک تو یعنی قربانی کا جائز ہونا الگ ہے اور علاج کا ہو جانا الگ ہے، لیکن ہمیں کیا پتا سے بھائی کہ اس جانور کے جسم کے اندر، یا جو بکرا ہے، دمبا ہے، خصی ہے، اس کے جسم کے اندر جو ہے جو زہریلے جو جراثیم ہیں، جیسے کتا کاٹنے کی وجہ سے جو عام طور سے جو ہے لوگ ہی، انسان بھی مر جاتے ہیں، جانور مر جاتے ہیں، کیونکہ اس کا زہر جو ہے وہ اندر جو ہے وہ ہلاک کر دیتا ہے جاندار چیزوں کو۔ اس اعتبار سے جو ہے صاحب بھائی اب دیکھا جائے کہ ڈاکٹر سے مشورہ کیا جائے، صرف قربانی نہیں بلکہ عام استعمال کے لیے بھی، شاید میرا اندیشہ صاحب نہیں پتا مجھے کہ اس جانور کی یہ کیفیت کیا ہے، اس کے گوشت کا اس کے گوشت کے بارے میں آپ نے ٹیسٹ کروایا کہ نہیں، ڈاکٹر کے پاس جا کر، جیسے مثال کے طور پر اس کا بلڈ لیا جائے اور اس کا جو ہے یورین لیا جائے مثلا، تو اس کے بعد جو ہے اگر آپ کو 100% یقین و اطمینان ہے کہ ہاں اس جانور کے اندر جو ہے اس کے گوشت میں کوئی خرابی نہیں ہے، تو پھر بے شک جو آپ اس جانور کو قربانی کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ جیسا کہ بھی ہم نے ایک حدیث جو پیش کی جو ابن ماجہ میں ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ پیارے نبی نے ایسے جانور کی قربانی کی اجازت دی ہے۔ جس سے بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ مولانا اس میں نا نور الرضا صاحب سے ہم یہ تو گزارش کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے جانور کو، اپنے اس خصی کو، جیسے کسی زمانے میں یا کبھی کتے نے کاٹ لیا تھا، اسے وہاں کوئی جو ڈاکٹر ہے انہیں دکھا دے، جانوروں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، آپ کے ایریا میں بھی ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ پہلو بھی ضرور ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ جب کسی جانور کو یا انسان کو کوئی باولا کتا کاٹ لیتا ہے تو اس کے اثرات فوری طور پہ اس کے جسم پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ منہ سے جھاگ کا نکلنا اور اس طرح کے اور کئی ایک علامتیں ہوتی ہیں۔ اور الحمدللہ اب چونکہ ان کے جانور کے جس طرح وہ بتا رہے ہیں کہ اب وہ ٹھیک ہو چکا ہے، جب ٹھیک ہو گیا ہے تو پھر اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی، انہیں اپنا یہ جانور نے وہ قربان کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ جی صاحب بھائی باذن اللہ تعالی۔ اور ٹیلی فون کال کا سلسلہ آج لگتا ہے کہ ہمارے ہاں کچھ ٹیکنیکل فالٹ ہے، کیونکہ کوئی بھی کال ابھی تک نہیں آئی اور ہمارے ساتھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جب صورتحال بہتر ہوگی یا کال وصول ہوگی ہم لے لیں گے۔ اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال تھا احمد بھائی کی طرف سے، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ ایک آدمی ہے گاؤں میں جو غلط کام کر کے غریبوں کی مدد کرتا ہے، کیا وہ گناہگار ہوگا؟ جی صاحب بھائی، غلط کام سے مراد شاید انہوں نے صراحت کر دی، گزشتہ شاید یہ سوال گزشتہ حلقے میں جو آیا تھا کہ غلط کام سے مراد جو ہے وہ شاید شراب وغیرہ، نشے کی چیزوں کی تجارت وغیرہ کرتا ہے۔ تو صاحب جب اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا مکلف بھی کسی کو نہیں بنایا کہ آپ جو ہے حرام کام کریں اور معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر جو ہے یہ حرام کام کو عام کریں، پھیلائیں اور لوگوں کا مال غلط جگہ پر آپ استعمال کروائیں، کہ کوئی جو ہے شراب پیتا ہے، اس کا جسم خراب ہوتا ہے، اس کی دینداری میں فرق آتا ہے اور اس سے حادثہ ہوتا ہے، بیوی کو مارتا ہے، بیوی کو طلاق دیتا ہے، یا پھر گاڑی کا ایکسیڈنٹ کر دیتا ہے اور مال تو حرام میں گیا ہی گیا۔ تو اس طرح جو ہے آپ کسی کا نقصان کر کے کسی اور کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، تو علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اس طرح کا کام بالکل جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اگر آپ واقعی ثواب کمانا چاہتے ہیں تو ثواب کے طریقے جو ہے آپ کو بتائے گئے ہیں کہ آپ کے پاس ماشاءاللہ جتنی حیثیت ہے تو آپ اس حیثیت کے مطابق آپ جو ہے نیک کام کیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے پاک و صاف جو صدقہ ہوتا ہے اسے جو ہے
اپنے پاس قابل قبول قرار دیتا ہے. جیسے مثال کے طور پر صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے, پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کی بھی کسی نماز کو بغیر طہارت کے قبول نہیں فرماتا, اور کسی کا صدقہ جو ہے حرام کے مال سے قبول نہیں فرماتا. اسی طرح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے, پیارے نبی واضح فرماتے ہیں اگر کوئی بھی مسلمان جو ہے حلال کمائی سے صدقہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ صرف پاک و صاف چیزوں کو ہی قبول فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے داہنے ہاتھ سے اسے اپنے پاس لے لیتا ہے. یعنی اس حد تک جو حلال کمائی کا صدقہ جو ہے اللہ کے پاس قابل قبول ہوتا ہے. تو آپ جو ہے ایک طرف لوگوں کو بگاڑ رہے ہیں, گنہگار بنا رہے ہیں, اور آپ کو اور ہمیں پتا ہے کہ شراب کے اندر جو بات ہمیں معلوم ہے کہ شراب پینے والا, پلانے والا سب کے سب جو ہے وہ گنہگار ہوتے ہیں, تو پھر آپ گناہ کما رہے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب کوئی بندہ شراب پیتا ہے اس کے اندر سے ایمان کو چھین لیا جاتا ہے. اور پیارے نبی نے بات بھی بتا دی کہ شراب کے سلسلے میں شراب کا پینا بھی آپ نے حرام قرار دیا, اس کی تجارت کو بھی آپ نے حرام قرار دیا. تمام باتیں ہمارے سامنے موجود ہیں. تو آپ بالکل وہ طریقہ نہ اپنائیں, آپ کے پاس جو حیثیت ہے اس کے مطابق آپ صدقہ دیجیے. اور اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو صدقہ دینا چاہتے ہیں, ان کے پاس پہنچ کے آپ ان سے جمع کر کے جو مستحق لوگ ہیں مرد و خواتین ان تک صدقہ پہنچائیے. لیکن یہ جو حرام کام کر کے اگر کوئی بندہ کرنا چاہتا ہے قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے. اور یہاں پر یہ بھی ہے بھائی کہ اگر کوئی بندہ صدقہ کرنا چاہتا ہے, دینا چاہتا ہے, دل میں نیت ہے, اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے کہ آپ اگر آپ کے پاس انشاءاللہ زیادہ مال ہو, زیادہ میں خیرات کروں گا, یہ سوچتے ہیں تب بھی آپ کو انشاءاللہ اجر و ثواب حاصل ہوگا. لیکن ایک پہلو یہاں پر یہ بھی ہے بھائی کہ جو یعنی حرام مال کا صدقہ کرنے کی اجازت کب ملتی ہے؟ اس وقت جب کہ کوئی بندہ گناہ کر رہا تھا, اب اس نے توبہ کی, یا پھر اس نے جو ہے اس سے کوتاہی ہو گئی, اب وہ حرام مال سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے, جان چھڑانا چاہتا ہے. تو ایسے موقع پر حرام مال سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ جو ہے صدقہ دینا چاہتا ہے تاکہ اس سے چھٹکارا پا لے. تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے چھٹکارا پانے کا حکم دیا تو اس معاملے میں اس کو اجر ملے گا کہ وہ ناجائز مال سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے. ورنہ صدقے کے لیے وہ حرام کام کرنا چاہے وہ شراب کا معاملہ ہو, وہ چوری کا معاملہ ہو, یا پھر دھوکہ دینے کا معاملہ ہو, ناجائز چیزوں کی تجارت ہو, تو یہ قطعاً اس بات کی اجازت نہیں ہے. اس کی وجہ سے جو ہے معاشرہ بگڑے گا, آپ گنہگار ہوں گے, لوگوں کو آپ گنہگار بنا رہے ہیں. جتنا ثواب آپ کو صدقے سے ملے گا اس سے بڑھ کر آپ کو گناہ لکھا جائے گا, اور پھر صدقے کا ثواب آپ کو ملے گا نہیں ملے گا اس کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے. اسی لیے ایسا کام, ایسے خیالات بالکل ذہن سے نکال دیجئے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مالی حالت اور زیادہ بہتر کرے تاکہ زیادہ غریبوں کی آپ مدد کر سکیں اور ثواب حاصل کر سکیں. جی صاحب. جزاک اللہ خیرن. مولانا آپ ڈاؤٹ کا شکار کیوں ہو گئے کہ پر ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ وہ تو نہیں ملے گا, اس لیے نہیں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ مجھے پاک مال چاہیے. اب یہ پاک مال رہا نہیں تو پھر کیسے اس میں ہم خیال بھی لا سکتے ہیں کہ اس کا کچھ اللہ تعالیٰ اس پہ کوئی ثواب بھی دے گا؟ جی صاحب. جزاکم اللہ خیرن. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کا جواب شروع ہوا تو ٹیلی فون کال کا سلسلہ شروع ہو گیا, اور اب الحمدللہ کال آ گئی ہے, ہم ریسیو کرتے ہیں. ہلو, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم, اپنا نام اور سوال بتا دیں. جی میرا نام محمد سبحان ہے, اور مولانا صاحب کو بھی سلام ہے. وعلیکم السلام. میرا ایک سوال ہے, کیونکہ تھوڑا وہ شادی کے معاملے سے سوال ہے, تھوڑا لمبا سوال ہے میرا. سہیل بھائی, ایک مسئلہ ہے کیا کہ میں پہلے میں پریشانی تھا, تو پریشانی میں کیا ہوا, میں اپنی لڑکی کو اپنی بہن کو شادی کیا, اس ٹائم میں میرے پاس پریشانی تھا, پیسہ نہیں تھا, تو میں ایک زمین, ایک میرا جو استاد تھا اس کو میں دیا تھا. اس ٹائم میں اس کا قیمت صرف 3,000 روپیہ تھا. ابھی وہ زمین کا قیمت ہو گیا کم سے کم 70, 80, 90 کا ہزار کا قیمت ہو گیا. تو اس ٹائم میں اس کو 3,000 کے دیا, تو اس کو زمین میں لکھا نہیں تھا. پھر اس کے بعد میں کیا ہوا, میرے پاس کچھ پیسہ. ایک منٹ بھائی, جو آپ نے زمین اس کو کہا تھا 3,000 آپ نے لے لی تھی, زمین اس کو دے دی تھی؟ جی زمین ہم اس کو دے دیے 3,000 کا, جو میرا پاس فرض تھا. ہاں, لیکن لکھا نہیں گیا تھا, بس لکھا نہیں گیا تھا. اوکے. پھر اس کے بعد کیا ہوا, جب میں پیسہ کچھ جمع کر کے سوچا کہ اپنی لڑکی کی شادی, بہن کی شادی تو گیا, پھر اپنی لڑکی کی شادی کے لیے میں سوچا کچھ پیسہ میں بینک میں جمع کرتا ہوں. جیسے ہوتا ہے نا کہ لڑکی کی شادی کے لیے کچھ پیسہ جمع کرتے, بعد میں کچھ اس کو پیسہ ملتا ہے, تو اس کو تھوڑا شادی کے لیے تو میں کچھ LIC کی طرف اس کے پاس پیسہ جمع کرتے تھے. کرتے قریب اس کے پاس میں 27,000 روپیہ جمع کیا. کتنا؟ تو کیا 27,000 روپیہ انڈیا کا میں کیا تھا بہت پہلے, یعنی سال میں میرے کو 7,000 روپیہ دینا پڑتا تھا اس کو. اوکے. تو وہ
पैसा मैं उसको जमा कर, वो पैसा क्या कि वो मेरा LIC जमा नहीं किया, वो क्या क्या अपना जमीन या घर या कोई चीज में अपना खर्च किया। बाद में मैं कुछ दिन को तो 10 साल के बाद में पूछा कि मेरा LIC का क्या हो रहा है, मैं पैसा देते गया, वो पैसा मेरा LIC में जमा नहीं करके वो अपना काम में यूज कर लिया, मेरा LIC को काम नहीं किया वो। फिर वो मैं उससे पूछा तो मैं बाद में क्या मैं उसको बोला घर जाने के बाद मेरा पैसा दो, तो बोलता दूंगा, अभी तक मेरे को पैसा नहीं। फिर मैं लड़की को शादी किया तो मैं कर्ज पैसा लेके मैं शादी किया, क्योंकि मेरे पास उतना रकम नहीं था उस टाइम। तो फिर मैं कर्ज लेके मेरी लड़की को शादी किया, तो फिर मेरे को ब्याज वाला का पैसा देना पड़ता। वो पैसा मेरे को देने ही के लिए नहीं चाहता है। वो पैसा के तकरीबन कम से कम समझिए कि 18-19 साल हो गया। तो फिर मास्टर जी मेरा है, मैं उसके साथ कैसा बर्ताव करूं मैं उसके साथ। इंशाल्लाह ताला जवाब आएगा भाई। एक सवाल तो ये मेरा हो गया, एक सवाल। और दूसरा सवाल जिधर हम लोग हैं इंडिया के वासी, हम लोग गाँव के घर के रहने वाले, हम लोग की तरफ कोई भी लड़के वाले शादी करते हैं ना तो बगैर दहेज का शादी नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत हमारे जैसा गरीब है, हमसे भी ऊपर वाला है, जिसके पास शादी है पैसा है उसका तो शादी कर ला, जिसके पास पैसा नहीं है वो लड़की को शादी नहीं कर पाता। जवान लड़की सब है, मेरे को देख के बहुत आंख से आंसू आता रहता है। क्या मैं सोच रहा हूँ बगैर ब्याज का कुछ बगैर दहेज का शादी नहीं करता है, क्या करेगा। मुसलमान सब है, नाम का मुसलमान है, कैसा है अल्लाह मालूम, लेकिन बगैर दहेज का अगर नहीं है पैसा मेरे पास तो शादी नहीं होगा। ठीक है, आपका सवाल वाज़ेह भाई, क्योंकि आप जो तकरार आती है ना आपके जुमलों में तो उसकी वजह से सवाल लंबा हो जाता है। आपकी बात वाज़ेह हो गई है, इंशाल्लाह जवाब आ जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगली कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रेडियो की आवाज बंद करके जो सवाल लिखवाइए और नाम भी। मेरा नाम दानिश है। जी दानिश भाई। मेरा सवाल ये है कि बहुत सारी जगह हमने देखा कि हम यहाँ पे जब जॉब करते हैं कहीं पे भी, तो अगर हमारा कफिल हमको कुछ अमाउंट देता है कि जाके सामान खरीदो, चाहे 500 का या 1000 का जो भी है, तो उसमें हमें कभी डिस्काउंट मिलता है या कुछ कमीशन मिलता है, तो क्या ये कमीशन या डिस्काउंट हम रख सकते हैं या हमें हलाल है या हराम है? जी। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि जब भी हम नमाज के लिए जाते हैं, जब भी हम नमाज पढ़ते हैं तो बहुत सारे भाई सर में टोपी नहीं पहनते, तो क्या इससे नमाज कबूल है? बस मेरा यही सवाल है। इंशाअल्लाह ताला जी अभी जवाब आएगा जी। बहुत शुक्रिया आपका भाई उस्मान दानिश साहब। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अमीरुल हक सर। क्या नाम है? अमीरुल हक जी। अमीरुल हक भाई। सर पहला सवाल मेरा है कि जिसे दुआ करते हैं हम लोग, तो अपनी जुबान में दुआ बेहतर है या अरबी जुबान में अगर करते हैं तो उसका तर्जुमा मालूम नहीं है, कौन सा बेहतर रहेगा? मतलब अच्छी बात है। इसमें जो आप मसलन नमाज के बाद दोनों हाथ उठा के दुआ मांग रहे हैं तो उस हवाले से पूछ रहे हैं? जी इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह। और दूसरा सवाल है कि जिसे शादियों में दहेज जो लेते हैं लोग जी, तो लड़के वाले बोलते हैं कि भाई मुझे दहेज कुछ नहीं लेना है, अच्छा। फिर भी वो लोग फर्नीचर वगैरह, फ्रिज, पंखा, कूलर, एसी जो भी है ये चीज लोग लेते हैं, और लड़की वाले कर्ज लेके या ब्याज लेके देता है, तो क्या ये भी मतलब जायज है कि जो अपनी मर्जी से देते हैं पर जो लोग ब्याज लेके या जमीन बेच के इस तरीके से देते हैं? उसकी वजह बताते हैं कि क्यों देते हैं हम ये? ऐसा ना भाई ये ओके दुनिया का रिवाज है, हम अच्छा, दुनिया का रिवाज है। हाँ, वो ये नहीं कहते हैं कि मतलब फर्नीचर नहीं लूंगा मैं, कुछ लोग कहते हैं कि भाई फर्नीचर भी नहीं लूंगा जी, और कुछ लोग बोलते हैं कि भाई अपने लड़की का सामान देना, मुझे कुछ मत देना। ये तो लेने का बहाना है ना एक। जी, तो इसी का मतलब जी इंशाअल्लाह लेना चाहिए जी, जरूर अच्छा जवाब आएगा भाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, फी अमान अल्लाह। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मौलाना साहब को सलाम और आप दोनों को भी सलाम। वालेकुम सलाम। किसकी जानिब से? सर मेरा एक क्वेश्चन ये है, नाम क्या है? जुम्मा के दिन जो जी मेरा नाम खालिद हुसैन है। जी खालिद भाई। सर मेरा क्वेश्चन ये है सर कि जुम्मा के दिन जो गुस्ल लेते हैं तो जब नमाज के लिए निकलते हैं तो
वजू उसमें हो जाती है कि फिर अलग से वजू करना पड़ता है? और बस ये एक ही क्वेश्चन था सर। इंशाल्लाह जवाब आएगा भाई। बहुत शुक्रिया खदर जी, फी मानला। जी मौलाना, अब आते हैं जवाबात की तरफ, और बल्कि एक और कॉल आ गई है, वो भी ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी मेरा महबूब बादशाह सईद है। जी महबूब भाई। जी मेरे माँ बाप दोनों फौत हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि हम 5 राजिऊन। भाई है जी 5 भाई है। हम 5 भाई में एक 10 दिन का पहला एक भाई फौत हो गया। अब 4 भाई है हम लोग। जो फौत हो गया उसका 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। तो हिस्सा रहता उनको किसको देने का? उसको बीबी को देने का, नहीं उसके बच्चे लोग को देने का? यानी माल किसका तकसीम हो रहा है? आपके अब्बा जी का, अम्मी का? हाँ जी जी, हाँ जी जी, दोनों का। अच्छा, दोनों का। जी। जब अब्बा जी अम्मी जिनका विरासत तकसीम हो रही है, जब वो फौत हुए थे तो आपके 5वें भाई जिंदा थे? तकसीम नहीं थे, नहीं हुआ अभी तक वो। नहीं, तकसीम नहीं हुआ वो तो पता चल गया, लेकिन जब आपके वालिद साहब, आपकी वालदा साहबा जिनकी मीरास आप तकसीम करना चाहते हैं, जब उनकी वफात हुई थी, जब वो दुनिया से गए थे, उस वक्त आपके ये जो 5वें भाई हैं जो फौत हो गए हैं, उस वक्त वो जिंदा थे या फौत हो चुके? जिंदा थे। नहीं, जिंदा थे। परसों माल फौत हो गया उसका 10 दिन का पहला। अच्छा, अभी हाल में फौत साल का पहला जी, हाल ही में फौत हुए हैं। ठीक है, इंशाल्लाह। तो अब मिरास की तकसीम का हवाला इस पूछना चाहते हैं कि आप उनके 2 बच्चे भी हैं, उनको मिलेगा या नहीं, या भी नहीं मिलेगा? हाँ जी, इंशाल्लाह ताला जवाब आएगा। अब दूसरा सवाल है, वो अभी कुरान में कई जगह जो खबर में है उन्होंने जिंदा है, उन्होंने मर नहीं बोल के सुना मैं, और दूसरी जगह आता है वो फौत हो गया, सुन नहीं सकते, हमारी दुआ कुछ ऐसा करेगा तो सुन नहीं सकते बोल के आया। दोनों में कैसा फर्क है, थोड़ा मेरे को मालूम कराइए। हाँ जी, पहले तो ये बताइए कि कुरान में ये कहाँ आया है कि कब्र में जो है वो जिंदा हैं? ये तो नहीं। अच्छा, ये जो शोहदा के बारे में बात आती है उसके बारे में मौलाना इंशाल्लाह वजाहत कर देंगे भाई। जी, बहुत शुक्रिया महबूब भाई, अल्लाह आपको अपना महबूब बना ले। आमीन। फी अमानिल्लाह जी। जज़ाकुल्लाह। मौलाना, अब आते हैं हम जवाबात की तरफ, और गुज़श्ता हल्के में एक सवाल बच गया था, वो मोहम्मद नसीम साहब की तरफ से था, और नसीम भाई का सवाल था कि किसी ऐसे घर में दावत पर बुलाया जाए कि जहां शराब पी जाती है और इस तरह के हराम काम होते हों, तो वहां उस दावत पे शरीक होना चाहिए या नहीं? जैसे अब इस बारे में अभी कुछ पहले बात आई थी कि शराब नोशी के बारे में दीन इस्लाम किस तरह सख्ती से बर्ताव कर रहा है, और सूरतुल माइदा आयत 90 और 91 में अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमा दिया कि ईमान वालों के जो शराब के बारे में, और उसी तरह जुए के बारे में, और बुतों के बारे में, और जो शिरक या तरीक़ा अपना कर फाल खोलना या फिर बदशगुन लेना, इनको रिज्स या नापाक तरीक़ा और शैतान का अमल कहा गया, इससे बचने का हुक्म दिया गया। एक तो ये बात होगी इससे भाई, और उसी तरह जो है सही मुस्लिम में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से मरवी है, प्यारे नबी वाज़े फरमाते कुल्लु मुस्किरिन खमर व कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर एक नशे की चीज़ शराब है, हर एक नशे की चीज़ जो है वो मुसलमानों के लिए जो है वो हराम है। अब मतलब ये हुआ कि जब अल्लाह ताला ने शराब नोशी से मना किया है, तो फिर कोई भी मुसलमान जिससे जो है यानी किसी भी मुसलमान के बारे में ये कैसे तवक्को की जा सकती है कि वो जो है हराम चीज़ अपने घर में ला के रखता है। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स है जिसके पास जो है शराब पी जाती है और आपको वहाँ पर जाने की कोई मजबूरी है, इसके बारे में मैं कह सकते हैं कि इसके बारे में जो हदीस हमें मिलती है सुनन तिरमिज़ी में हज़रत जाबिर से, प्यारे नबी वाज़े फरमाते हैं मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला यजलिस अला माइदतिन युदारु अलैहा अल खमर। तो यहाँ पर तर्जमा इसका यह है कि अगर किसी के दिल में अल्लाह पर और आखिरत पे ईमान हो तो ऐसे शख्स को चाहिए कि हरगिज़ ऐसे दस्तरखान पर न बैठे जहाँ पर शराब पेश की जाती हो। तो मतलब ये हुआ कि जहाँ पर शराब पेश की जाती है वहाँ पर ऐसे दस्तरखान पर हाजिर होना मुसलमानों के लिए जायज़ नहीं है। उसका मतलब ये हुआ कि आप भी उस काम से राज़ी हैं, खुश हैं, दूसरों को दी जा रही है और हो सकता है आपके सामने पेश करें, या फिर नौज़ुबिल्लाह आप भी उनका साथ दे दें, नौज़ुबिल्लाह ये सब गलतियों का इम्कान है।
لیکن یہاں پر سے بھائی شیخ ابن عثیمین، شیخ ابن باز، ان علماء کی تحقیق یہ ہے کہ کوئی شخص ایسا ہے جو گناہ کے کام کرتا ہے لیکن جب آپ کو دعوت دیتا ہے تب یہ کام نہیں کرتا، یعنی شراب نوشی کا کام وغیرہ نہیں کرتا، ان کو الگ رکھ دیتا ہے، چھپا کے رکھ دیتا ہے، ایسی صورت میں اگر کوئی مجبوری ہے تو آپ ایسی صورت میں وہاں پہ جا سکتے ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی صحبت، آپ کی نصیحت، آپ کی تاکید کی وجہ سے جو ہے اس کے دل میں شراب نوشی کے سلسلے میں نفرت آ جائے اور اس کا دل صاف ہو جائے اور حرام کو حرام سمجھ کے یہ کام وہ چھوڑ دے، تو اس کا فائدہ اگر ہے تو پھر آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ایسی دعوت کو چھوڑ دینے سے اگر فائدہ زیادہ محسوس کرتے ہوں کہ اگر آپ اس سے یعنی دعوت کو ٹھکرا دیں گے، نہیں مانیں گے، اور پتہ یہ چلے گا کہ چونکہ وہاں پر شراب اس کے گھر میں موجود ہے اسی لیے آپ جو ہے چھوڑ رہے ہیں، اگر اس کی اصلاح ہونے کا امکان اور امید ہے تو آپ یہ طریقہ بھی اپنا سکتے ہیں۔ تو صورتحال دیکھیے کہ صورتحال کیا ہے، وہاں پہ جانے کی مجبوری ہے کہ نہیں، مجبوری نہیں ہے آپ نہ جائیے، اور سخت مجبوری ہے تو آپ ایسی صورت میں جائیں جبکہ دسترخوان پہ یا حرام چیز نہیں پیش کی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ نہ جانے سے ہو سکتا ہے وہ مزید وہ شرابی بنے، نعوذ باللہ، لوگوں کو شرابی بنا کر گناہ کمائے، لوگوں کو گنہگار بنائے، اور آپ جا کر اس کی اصلاح اگر کر سکتے ہوں، اگر اس کا فائدہ ہو تو آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں تاکہ اس کی سدھار ہو جائے۔ جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیرن۔ محمد عثمان صاحب کی طرف سے سوال، اچھا کال ہے تو ہم کال لیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کیا نام ہے؟ محمد کوثر چودھری۔ کون بول رہے؟ محمد کوثر چودھری۔ چلیے محمد تو سمجھ میں آ گیا، باقی نہیں سمجھ میں آیا، سوال بتا دیں۔ محمد کوثر۔ اچھا کوثر بھائی ہیں جی جی۔ ابھی ہماری بات یہ ہے جو ادھر کام کر رہے ہیں نا، 2 سال سے ابھی ویزا نہیں لگ رہے، ابھی ویزا نہیں لگا رہے، ابھی اس کا بھائی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ابھی مہینہ بھی کم تھی ہے، دوسرا جگہ میں جائے گا تو ہم زیادہ مہینہ مل سکتے ہیں، ابھی ہم کیا کریں؟ ہاں چلیے دیکھتے ہیں، اگر اس میں کوئی ہم آپ کے سوال کے شرعی لحاظ سے اس کا کوئی جواب ہو سکتا تو دے دیں گے، قانونی طور پہ تو ہم اس پروگرام میں جواب نہیں دیتے بھائی، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ آپ کا کوثر بھائی، فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا اگلا سوال ہے محمد عثمان صاحب کی طرف سے ہی کہ ان کا جو مسئلہ تھا شادی کا، اور پھر اس کے بعد شادی کے حوالے سے انہوں نے قرضہ لے کے اپنی پہلے شادی کی ہمشیرہ کی، پھر کسی زمین بیچی ایک آدمی کو 3,000 کی، جو کہ اس وقت اب اس کی قیمت 90,000 ہے۔ شاید اس کے بارے میں وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ چونکہ اس کی لکھت پڑھت یا تحریر نہیں ہوئی تھی، تحریری طور پر اس نے اس کو نہیں اپنے دوست کو نہیں بیچی تھی، تو اس بنا پر کیا وہ اس زمین کا مطالبہ کر سکتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ اپنے بیٹی کے لیے انہوں نے اپنے اسی دوست پر یا کسی اور دوست، ہو سکتا ہے دوست میں فرق بھی ہو، اس پر اعتماد کرتے ہوئے اسے پیسے دیتے چلے گئے، تم بینک میں جمع کرا دو، اور سال ہر سال تک وہ رقم دیتے چلے گئے، اور جب 70,000 کے 80,000 کی اماؤنٹ ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ وہ ادھر مجھے پیسے دیں، تو پتہ چلا کہ اس بینک میں تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ صاحب جن کو یہ پیسے دے رہے تھے وہ اپنے استعمال میں لاتے رہے۔ تو اب ایسے میں انہیں کیا کرنا چاہیے جبکہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی پھر سود کی رقم سے کی ہے؟ یہ صاحب بھائی موصوف کے کئی سوالات جمع ہو گئے ہیں۔ پہلی بات یہ صاحب بھائی کہ جب موصوف اور جن کے پاس زمین بیچ دی، آپس میں رضامندی ہو گئی، اور اس کے بعد یعنی صرف انہوں نے جو قانونی جو کارروائی ہوتی ہے وہ کارروائی نہیں کی ہے، تو اسی لیے ایسا اختلاف، ایسا جھگڑا نہ ہونے کے لیے قانونی کارروائی مکمل کر لی جائے، تاکہ پھر یعنی جب آپس میں بات ہوتی ہے تب قیمت کم رہتی ہے، اب اس کے بعد جو ہے کچھ مدت گزر جانے کے بعد قیمت بڑھ جاتی ہے تو پھر آپس میں اختلاف ہوتا ہے، خریدنے والا کہتا ہے کہ میں نے خرید لیا، بیچنے والا کہتا ہے کہ میں نے نہیں بیچا مثلا۔ لیکن صاحب ہے اب موصوف کے کہنے سے بات واضح ہوتی ہے کہ دونوں کی رضامندی تھی، موصوف نے جو ہے زمین کو فروخت کر دیا، اس معنی میں جو ہے وہ زمین، بے شک کوئی بھی چیز دنیا کی صرف وہی ایک زمین نہیں بلکہ دنیا کی کوئی بھی زمین جو ہے پرانے دور میں جو ہے وہ اس کی قیمت کم تھی، آج کے دور میں ان چیزوں کی قیمت بڑھ چکی ہے، تو اب اس بات کو بنیاد بنا کر آپ اس سے مطالبہ نہیں کر سکتے۔ یہ تو صاحب بھائی اس طرح میرے سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور جہاں تک صاحب بھائی اور جو صاحب جن کو موصوف نے جو ہے پیسہ دیا تھا،
اب اس کے بعد جو ہے پیسہ دینے کے باوجود اس نے جو ہے ان کے نام سے بینک میں رقم کو جو ہے جمع نہیں کروایا. اب ہم ان کو کیا بتائیں صاحب بھائی کہ جس نے اس طرح فراڈ کیا ہے, دھوکہ کیا ہے, اب اس بندے سے آپ وصول کریں تو ہم کیا کریں؟ یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھی آپ دعا کریں کہ وہ امانت آپ کو مل جائے, اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ قانونی کارروائی کریں. مزید تیسرا راستہ صاحب بھائی میری سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ اس میں کچھ مشورہ دینا چاہتے ہیں؟ مولانا اس میں قانونی طور پہ تو جو ظاہر کہ جو کچھ بھی ہوگا وہاں پر ہوگا. میں تو اس حوالے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ 2 دعائیں یہ کر سکتے ہیں. ایک دعا تو یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہدایت دے کہ جو ان کی جس نے یہ رقم لے لی ہے, سال سے لیتا چلا گیا, دھوکہ کیا اور وہ رقم واپس نہیں کر رہا ہے. دوسری دعا یہ کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگے کہ اللہم خذ ثأری ممن ظلمنی, اے اللہ جس نے مجھ پر ظلم کیا ہے تو اس سے میرا بدلہ لے لے, میرا بدلہ مجھے دلا دے. یہ بھی اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے. تو یہ اللہ کے رسول کی دعا ہے, اللہ کے رسول نے سکھائی ہے. یہ دعا بھی آپ کر سکتے ہیں, یہ دعا مانگ سکتے ہیں. اور جو آپ نے بیاج لے کر اپنی بیٹی کی شادی کی اور اس پر پھر اب وہ آپ کی مجبوری ہو سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے, لیکن ظاہر ہے کہ آپ نے قرضہ لیا ہے, اس قرضے کی ادائیگی کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کر سکتے ہیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی. مولانا دعا بتا دیجیے گا. یہ دعا جو آپ بار بار جو ہے ریڈیو پروگرام میں بھی سنایا کرتے تھے اور یہاں پر بھی جو ہے بار بار اس کا ذکر آیا ہے کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. جی صاحب بھائی, تو اس دعا سے جو ہے انسان کے اوپر اگر ایک پہاڑ کے برابر بھی قرض کا بوجھ اتر جاتا ہے, اس دعا کا استعمال کرے. اور دوسری دعائیں جو بھی آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھے, لیکن یہ دعا جو ہے بہت ہی مستند و معصور ہے جس کا فائدہ انشاءاللہ جلد اور بہت ہو سکتا ہے. جی صاحب بھائی جزاکم اللہ خیرا. اگلی کال ہے, لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید ہدایت اللہ ہے. جی ہدایت صاحب, میرا سوال تھا کل بحث میں کل ایسے ایک شخص ٹی پہ آ کے ہمارے دوستوں میں بولا انہوں بولا مسلمانوں کے دیکھو کیسا وہ رکھ کے بولے, تو میں بولا ہو سکتا ہے کافر ہوں گا اس لیے مسلمانوں کے نام رکھ کے مسلمانوں کو ایسا دھوکہ دیتا تھا. نہیں انہیں تم کو کیسا معلوم انہیں کافر ہے. تو میں بولا بھائی کئی مذہب ہوتے ہیں, تو انہوں نے بولا حدیث میں قرآن میں ہے کافر کو کافر نہ کہو. یہ ہے صحیح بات؟ کافر کو کافر نہ کہو. ہاں, انہیں بولا کافر کو کافر نہ کل ایمان ڈالیں گا تو ہم گنہگار ہو جائیں گے بول کے. انہیں بولا اس کو بھی علم نہیں ہوتا. تو میں بولا بھائی یہ تو کوئی حدیث قرآن میں تو نہیں ہے, میں تو نہیں سنا آج تک. تو میں بولا تو نہیں ہے بولتے علماء بولتے ہیں. بولا بھائی اللہ عالم, میرے کو تو نہیں معلوم. بولا بھائی اچھا. بولا بھائی میں بولا مسلمان ہو کے بھائی کئی ہے اس میں مسلمان میں جس نام تو مسلمان رہتا مگر کافرانہ حرکت کرتے ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں آستین کے سانپ بلا میں. انشاءاللہ ابھی جواب آئے گا بھائی. اور کوئی سوال ہے صحیح صاحب؟ نہیں اتنا ہی تھا. انشاءاللہ ابھی جواب آ جائے گا, تو آپ کی باری آنے پہ انشاءاللہ. بہت شکریہ بھائی, فی امان اللہ. ایک اور کال ہے, یہ بھی لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا سوال ہے سیف الرحمان صاحب, آپ کو اور مولانا صاحب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ کچھ جو ہے نا شاپس ہیں, شاپ سے رینٹ جو ہے نا کرایہ جو آنا باقی تھا وہ کافی ہیوی اماؤنٹ ہے جو کہ نہیں ملا رشتہ داروں کے پاس سے. تو ابھی میرا اس کا جو موازنہ ہے وہ بینک کے انٹرسٹ کے پیسوں کے ساتھ ہے. پیسہ جو انٹرسٹ کا بینک میں ہے, اگر اس کے بجائے میں اس کو کمپنسیٹ کر سکتا ہوں کیا؟ یعنی جو جس کے پاس پیسہ ہے ان کو معاف کر کے جو انٹرسٹ کا پیسہ ہے اس کا رد و بدل ہو سکتا ہے کیا؟ ذرا برائے مہربانی جواب ارسال فرمائیں. انشاءاللہ تعالی. نام کیا ہے بھائی آپ کا؟ احمد علی ہے میرا نام, احمد علی. احمد بھائی ابھی جواب آئے گا انشاءاللہ. میرا سوال واضح ہے سیف الرحمان صاحب؟ امید ہے, یہ توقع ہے کہ واضح ہو گیا ہے, کیونکہ آپ نے بینک میں آپ نے رقم رکھی ہوئی ہے جہاں سے آپ کو انٹرسٹ ملتا ہے, انٹرسٹ پہ رقم ملتی ہے, اور آپ کی کچھ دکانیں ہیں جو آپ نے اپنے رشتہ داروں کو کرائے پہ دی ہوئی ہیں, انہوں نے وہ کرایہ ادا نہیں کیا ہے. اب اس رقم کو آپ اس سود کی رقم سے یا انٹرسٹ کی رقم سے آپ اس کو کمپنسیٹ کرنا چاہتے ہیں, تو کیا کر سکتے؟ کمپنسیٹ کرنا چاہتا ہوں جی. تو یہ انٹرسٹ کی رقم سے, سود کی رقم سے کافی زیادہ ہے اور وہ ذرا مجبور ہیں, وہ مطلب ادا نہیں کر سکتے, ایسے حالات ہیں. یعنی جو رشتہ دار ہے جو جنہوں نے کرائے پہ لی ہو یا وہ مجبور ہے. جی ہاں, جی ہاں, انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ صاحب, بہت شکریہ. بارک اللہ. جزاک اللہ خیر.
فی امان اللہ. جی مولانا اگلے یہ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. چلیے اگلا سوال ہے ہمارے عثمان بھائی کا کہ لڑکی جہیز کی بنا پر یا جہیز کے نہ ہونے کی وجہ سے شادی نہیں کر سکتی، یا کچھ علاقے ایسے ہیں ان کے علاقے میں یہ ہے کہ اگر جہیز نہ دیا جائے تو لڑکیوں کی شادی نہیں ہوتی اور وہ جوان ہو جاتی ہیں، بوڑھی ہو جاتی ہیں. ایسے اس مسئلے کا کیا حل ہو سکتا ہے وہ پوچھنا چاہتے ہیں. جس سے بھائی اس کا حل ہو سکتا ہے اگر اسلامی تعلیمات کی روشنی میں حل تلاش کیا جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی جو ہے بیٹیوں کے جو نکاح کیے ہیں تو ان میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح جو کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو حکم دیا کہ یہ نہیں کہا کہ حضرت علی سے یہ نہیں کہا کہ تم جو ہے مجھ سے پیسہ لے لو پھر جا کر ولیمہ کرو یا پھر جو ہے مہر ادا کرو. ابو داؤد میں ابن عباس سے مروی ہے کہ تم جا کر اپنی زرہ جو ہے وہ فروخت کر کے اس کی قیمت سے مہر ادا کرو. اور جہاں تک ولیمے کی بات ہے تو کہا کہ تم جو ہے اونٹ لے لو اور اس کے بعد ایک دراتی لے لو اور پھر اس کے بعد رسی لے لو اور اونٹ کے اوپر جو ہے گھاس باندھ لو اور اسے بیچ کر مدینے کے بازار میں فروخت کر کے جو پیسہ آتا ہے اس سے ولیمہ کرو. تو جو یعنی دولہے کا جو طریقہ ہوتا ہے، جو ذمہ داری ہوتی ہے، وہ پیارے نبی نے یہاں پہ بتائی. اور دوسری بات یہاں پہ یہ ہے بھائی کہ اگر کوئی باپ اپنی سہولت سے اپنے اختیار سے بغیر قرض لیے کہ اگر یعنی اپنی خوشی سے اپنی بیٹی کے لیے کچھ دینا چاہے اسے اختیار ہے، نہ دینا چاہے تو لڑکے کے والدین خود لڑکے کو یا پھر لڑکے کے والدین کو ذرا برابر حق نہیں کہ زبان کھول کے یہ کہے کہ آپ کی بیٹی یہ نہیں لائی، یہ لانا چاہیے تھا. تو یہ اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے. صرف اسلام میں نہیں بلکہ اسلام سے سیکھ کر غیر مسلموں نے بھی یہ قوانین بنا دیے ہیں کہ اگر کوئی بھی شوہر اپنی بیوی سے مطالبہ کرتا ہے کہ جا کر اپنی ماں یا اپنے ماں باپ کے گھر سے جہیز وغیرہ لاؤ، مال یا سامان لے کر آؤ، تو کافر جو ہے مسلمانوں سے سیکھ کر یہ قانون بناتے ہیں کہ مطالبہ کرنے والا شوہر، اس کے ماں باپ اور شوہر کے بھائی بہن سب کو بند کر دیا جاتا ہے، قید میں ڈالا جاتا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ دین اسلام نے اس طرح کے مطالبے کی اجازت نہیں دی ہے اور دلہوں کو خوددار بننا چاہیے. بے شک یہ ایک امت اسلامیہ کے اندر ایک امتحان ہے، آزمائش ہے. اسی لیے یعنی آزمائش کا مطلب ماشاءاللہ لڑکیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور لڑکوں کی تعداد کم ہے. اسی لیے لڑکے یا لڑکے والے یہ سوچتے ہیں کہ چونکہ لڑکوں کی تعداد کم ہے تو ڈیمانڈ ہمارا ہوگا اور لڑکیاں مجبور ہوں گی، لڑکیوں کے ماں باپ مجبور ہوں گے کہ کسی نہ کسی طرح جو طریقہ ملے یعنی کسی نہ کسی طرح پیسے کا انتظام کر کے، جہیز کا انتظام کر کے شادیاں کریں گے. تو یہ بے غیرت دلہوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے، یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. اس طرح جو ہے صاحب بھائی کہ مسلمان جو سوسائٹی اور معاشرے میں جو علماء ہیں، ائمہ ہیں، خطبہ ہیں، وہ خود بھی یہی طریقہ خود اپنائیں اور اس کے بعد جو خود اپنی اولاد کے لیے یہی سنت کا طریقہ اپنائیں اور پھر معاشرے میں جو ہے نمازوں کے بعد اور جب نکاح کا خطبہ دیتے ہیں تب بھی، اور اسی طرح جب جمعے کے خطبے وغیرہ پیش کرتے ہیں، دروس کتابیں جو بھی پیش کرتے ہیں، آج کل تو یوٹیوب کا طریقہ آ گیا ہے، تو ہر جگہ پر اس بات کو عام کیا جائے کہ اس طرح مطالبہ کرنا یا پھر لانے کے لیے لڑکی کو یا دلہن یا پھر بیوی یا پھر اس کے گھر والوں کو مجبور کرنا اسلامی تعلیمات میں جائز نہیں بلکہ یہ غلط ہے. جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیرن. دانش صاحب پوچھتے ہیں کہ اگر کفیل کی طرف سے کوئی رقم دی جائے اور کہا جائے کہ جاؤ فلاں بازار سے یہ چیز خرید لاؤ، اور جہاں وہ شاپ کے لیے جس شاپ پر گیا وہاں پر اس نے اسے کمیشن دیا، وہ کمیشن لینا اس کے لیے جائز ہے یا نہیں، یا یہ کہ وہ رقم اسے جا کے اپنے کفیل کو دینا ہوگی کہ یہ تو اتنے پیسے لگے اس میں خریداری میں اور یہ اس نے کمیشن دیا ہے، یہ آپ کی امانت آپ کے پاس. اس سے بھی یہاں پر علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اگر اس طریقے سے کوئی شخص کسی تاجر کے پاس جا کر سامان لے کر آتا ہے اور سامان میں خرابی نہیں ہے، جیسے ڈیٹ ایکسپائر کی کوئی بات نہیں ہے، سامان خراب نہیں ہے، مطلوبہ جو شرائط ہیں جو کفیل چاہتا ہے ان تمام شرائط کی پابندی آپ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ تاجر آپ کو کمیشن کے طور پر کوئی چیز دیتا ہے، آپ کو اختیار ہے، چاہے کفیل کو واپس دے دیں یا پھر آپ اپنے استعمال کے لیے رکھیں، کوئی حرج نہیں. لیکن آپ ایسے تاجر کے پاس جائیں جو کفیل کو نقصان پہنچائے، سامان اچھی طرح نہ دے، صرف سستا سامان ہونے کی وجہ سے اس کمیشن کے بدلے میں جو ہے وہ یعنی غلط سامان یا پھر یعنی ایسی چیز
چیز جو کفیل کی شرائط کی مطابقت نہ جس میں نہ ہو تو یہ کام جائز نہیں ہے، ورنہ جو ہے مطلوبہ طریقے کے مطابق آپ سامان لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے جتنی رقم دی وہ رقم جو ہے آپ استعمال کرتے ہیں اور جو کمیشن آپ کو ملا اسے استعمال کرتے ہیں، تو مجھے اطمینان ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یوسف بھائی جزاکم اللہ خیرن. مولانا اگر اس کو اس طرح بھی لے لیا جائے کہ اس نے خریداری کے لیے ایک ایسی شاپ پہ چلا گیا یا ایسے مال میں چلا گیا جہاں سیل لگی ہوئی ہے اور سیل میں اس کو کم قیمت پہ وہ سامان مل گیا، تو وہ جو اس کو رعایت ملی ہے وہ بھی اسی طرح کی کمیشن میں وہ شامل کر سکتا ہے؟ جی صاحب، اس میں تو اطمینان نہیں ہو رہا کیونکہ اس کی جو قیمت فکس ہے وہی قیمت جو ہے لی جائے، اور وہی جو ہے قیمت کا جو ہے جتنی قیمت اس نے دی ہے اور جتنی قیمت میں خریدا ہے تو اس میں کمی بیشی نہ کی جائے، اس یہ امانت داری کے خلاف ہو جائے گا. جی صاحب جزاکم اللہ خیرن. دانش صاحب کا دوسرا سوال کہ ٹوپی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ جس صاحب اگر کوئی شخص ٹوپی پہنتا ہے نماز ہو جائے گی، ٹوپی نہیں پہنتا ہے نماز ہو جائے گی. خود پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ حج پہ تشریف لے گئے تو ماشاءاللہ یعنی ذوالقعدہ کی 26-27 تاریخ سے لے کر آپ نے تقریباً ذوالقعدہ کی 10ویں تاریخ تک آپ نے بغیر کسی ٹوپی بغیر امامے کے آپ نے نماز پڑھائی، عرفات کے میدان میں، مینا کے میدان میں، اور اسی طرح جو ہے المسجد الحرام میں آپ نے بغیر ٹوپی کے بغیر امامے کے آپ نے نماز پڑھائی. تو مطلب یہ ہوا کہ بغیر امامے کے بغیر ٹوپی کے نماز بالکل ہو جاتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے مولانا یہ تو دلیل دیتے نا کہ وہ تو حج کا موقع تھا، حج کے موقع پہ تو سر کے بال ڈھانپنا یا سر کو ڈھانپنا وہ ویسے ہی جائز نہیں، اس لیے اس کو دلیل کیوں بنایا؟ تو اس کا جواب یہ بھی ہے علماء نے دیا ہے صاحب بھائی کہ پہلی بات تو یہاں پہ یہ ہے کہ جب علماء نے صاحب بھائی نماز کے فرائض، واجبات اور مستحبات ان تمام کا ذکر کیا ہے، کہیں یہ نہیں کہا کہ سر کو چھپانا بھی نماز کا جو کہ یعنی واجب یا مستحب یا مستون ہے. اور جب نماز کو باطل کرنے والی چیزیں ہیں، نماز کو توڑنے والے اسباب ہیں، جب ان کی تعداد پیش کی، کبھی یہ علماء نے ذکر نہیں کیا کہ سر کا کھلا رکھنا نماز کو باطل کرنے والا عمل ہوتا ہے یا نماز کے ثواب کو گھٹانے والا عمل ہے، یعنی یہاں تک کہ علماء نے اس کو مکروہ بھی نہیں کہا ہے. اس اعتبار سے جو ہے دلائل کی روشنی میں یہی بات واضح ہوتی ہے کہ بغیر سر چھپائے کے یعنی کھلا سر رکھ کے نماز بالکل پڑھی جا سکتی ہے. مردوں کے بارے میں یہ حکم ہے. جی صاحب جزاکم اللہ خیر. مولانا ایک مجھے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ علیہ السلام، تینوں الفاظ استعمال کرتا ہوں، ان کے بارے میں ان کا بتایا ہوا ایک وظیفہ یاد آتا ہے. کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی بہت سخت مشکلات کا شکار ہو اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہتا ہو تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کی چھت پر جائے اور اس چھت کے اوپر مزید کوئی سائبان نہ ہو، یا گھر کے صحن میں جائے جہاں اس کے اوپر کوئی سائبان نہ ہو. وہ اپنے سر کے اوپر کوئی ٹوپی نہ پہنے، کوئی امامہ نہ پہنے، کچھ بھی نہ پہنے، اور یہ دعا 500 مرتبہ یا اتنے 100 مرتبہ یہ دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کا وہ مسئلہ حل کر دے گا. نماز پڑھائی اور سر بغیر ٹوپی کے، بغیر امامے کے، بغیر اس کے، کیونکہ یہ مسئلہ زیادہ تر عام طور پہ یہ جو سوال آتا ہے نا کہ ٹوپی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، یہ ہمارے علاقے میں آتا ہے اور ہمارے علاقے میں بھی احناف کی طرف سے بھی اس پر اعتراض کیا جاتا ہے. تو میں انہی کے مسلک کے امام کی طرف سے وہ واقع لا رہا ہوں کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اس میں سر کے اوپر آپ کے سر پہ حتیٰ کہ چھت بھی نہیں ہونی چاہیے، درخت کا سایہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اتنا آپ اپنے سر کو اریاں کر کے نماز پڑھیں اور نماز کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ حل کر دے گا. تو یہ اس طرح کی بحثیں چلتی رہتی ہیں. اس میں اصل چیز یہ ہے کہ نماز آپ کس طرح پڑھ رہے ہیں، دل کی حضوری زیادہ ضروری ہے، نہ یہ کہ ٹوپی. جی سر بھائی. امیر الحق صاحب کا سوال کہ کیا دعا اپنی زبان میں مانگنا بہتر ہے یا کہ عربی زبان میں، جبکہ عربی کا ہمیں ترجمہ پتہ ہی نہیں ہے، عربی میں ہم کیا اس کا ترجمہ ہے وہ جانتے نہیں ہیں، اور یہ بطور خاص وقت ہے نماز کے بعد دعا مانگنے کا. جی بے شک صاحب بھائی، جو نماز کے دوران دعائیں کی جاتی ہیں تو وہ تو عربی میں مانگی جاتی ہیں، اور جہاں تک نماز کے بعد جو دعائیں مانگی جاتی ہیں صاحب بھائی، تو یعنی عمومی حالات میں کبھی بھی انسان نماز کے بعد، نماز سے پہلے، اٹھتے بیٹھتے دعا جو مانگ سکتا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، تو اٹھتے بیٹھتے کبھی بھی دعا مانگ سکتے ہیں، نماز کے بعد بھی دعا مانگ سکتے ہیں.
تو جو عربی کی دعائیں ان کو آپ مت چھوڑیے، کیونکہ عربی کی دعاؤں میں بہت سارے جو فوائد ہیں وہ پائے جاتے ہیں، کیونکہ عربی کی جو دعائیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کو بتائی گئیں اور نبی نے امت کو بتائی، تو اسی لیے آپ ان دعاؤں سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں، ضرور ان دعاؤں کو آپ دہراتے رہیے، اور ان دعاؤں کا ترجمہ جو دعاؤں کی مسنون دعاؤں کی کتابیں ہیں ان میں آپ کو ترجمہ مل جائے گا۔ لیکن جہاں تک جو عام آپ کی ضروریات ہیں، تو ہم اس کے بارے میں کیسے کسی کو مجبور کریں گے کہ آپ ضرور عربی زبان سیکھیے اور اس کے بعد اپنی ضرورت کو عربی میں ترجمہ کیجئے، پھر اللہ کے سامنے پیش کیجئے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مختلف زبانیں پیدا کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ ان مختلف زبانوں کا ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے، تو جو بندہ جو زبان جانتا اسی زبان میں دعا کرے، ہر زبان والا اپنی زبان میں دعا کرے، اور اللہ رب العالمین ہر زبان والی کی دعا کو جو ہے سنتا ہے اور قبول کرنے کا وعدہ فرما رہا ہے۔ اسی لیے جب آپ نماز کے بعد دعا مانگ رہے ہو، اپنی زبان میں دل کھول کر جو آپ کی ضروریات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر کے دعا مانگیے اور قبولیت کی امید رکھیے۔ جس سے بھائی جزاکم اللہ خیر۔ مولانا اگلا سوال ہے امیر الحق صاحب کا کہ شادیوں میں دہیج کی جو رسم ہوتی ہے جس پر کچھ تو گفتگو ہو چکی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر دلہا والے عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ نہیں چاہیے، لیکن اگر آپ اپنی بیٹی کو کچھ دیتے ہیں تو دے دیں، اور وہ رواج کی پابندی کرتے ہوئے لوگ مجبوراً دہیج دیتے ہیں، یا یہ کہ ان کے پاس گنجائش نہیں ہوتی لیکن ادھر ادھر سے پیسے جمع کر کے وہ لڑکی کا یا بیٹی کا دہیج بناتے ہیں یا بہن کا دہیج تیار کرتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ صاحب بے شک کچھ دیر پہلے اس سلسلے میں بات آ چکی تھی اور یہ طریقہ جائز نہیں ہے، اور جیسے آپ نے اس بات پر اس کو ہائی لائٹ کیا کہ یعنی دلہا یہ کہے کہ مجھے تو نہیں چاہیے، آپ اپنی بیٹی کو دے دیجئے، تو یہ بھی ایک جو ہے ناجائز طریقہ ہے اور چور راستہ ہے، چور دروازہ ہے۔ اسے اپنا کر جو ہے جہیز لینے کے لیے، جہیز کا مطالبہ کرنے کے لیے یہ راستے جو ہے وہ یعنی کھولے جاتے ہیں، جو کہ مسلمان غیرت مند دولہے کے لیے، جو بھی دولہے نہیں بلکہ جتنے بھی دولہے ان کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ ان کے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کو بے غیرت نہ بنائے اور ان کو سوچے کہ ہم بھی اپنی بیٹی کے لیے اسی طرح پریشان ہوں گے جبکہ ہم کسی کی بیٹی کو اس طرح پریشان کر کے اس کے گھر سے لا رہے ہیں، اور جب آتی ہے تو پھر اس پہ تانے دینا، طنز کرنا، نکتہ چینی کرنا، اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کام ہے۔ جو دلہن آتی ہے تو یہ مت سمجھیے کہ اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، ماں باپ تو میکے میں رہ جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ جیسے جزاکم اللہ خیرن۔ اور سامعین کچھ حضرات اس وقت رابطہ کر رہے ہیں اور ان کی کال آ رہی ہیں، لیکن جتنے سوالات جمع ہو گئے ہیں مجھے ڈر ہے کہ شاید ہم ان کے جوابات بھی آج کے حلقے میں نہ لے سکیں، تو اس لیے پلیز اپنی کال کو اگلے ہفتے تک کے لیے ملتوی کر دیں، ورنہ آپ کو انتظار کرنا ہی پڑے گا اگلے ہفتے کا، تو اس لیے اب آپ کال نہ کریں۔ خالد حسین صاحب کا طرف ان کی طرف سوال کہ جمعے کے دن جب ہم غسل کر کے مسجد جاتے ہیں تو کیا اس غسل کے بعد وضو دوبارہ کرنا ضروری ہے یا وہی کافی ہے؟ جس سے یہاں پر یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بخاری اور مسلم میں اور خاص طور پہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے جو حدیث مروی ہیں ان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جمعہ کے دن غسل کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، اور دوسری بات اس سے کہ من توضأ فحسن الوضوء، اگر کوئی شخص وضو کرے، وضو اچھی طرح کرے، یہ بھی الفاظ ہمیں ملتے ہیں، تو ان تمام دلائل کو جمع کر کے کہہ سکتے ہیں صاحب اگر کسی نے جمعہ کے دن جب غسل کیا اور غسل کے پہلے جو وضو ہوتا ہے وضو اگر کر لیا اور وضو کرنے کے بعد جمعہ کے لیے چلا جاتا ہے اور جمعہ کی نماز پڑھنے تک اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے تو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے وضو تو یعنی غسل تو کیا اور اس کے بعد غسل کے دوران وضو نہیں کیا مثلا، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ جمعہ کے لیے پہنچنے سے پہلے وضو کر کے جائے، لیکن اگر کسی نے غسل کیا وضو بھی کیا اس کے بعد جو ہے فاصلہ آ گیا اور کسی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ گیا تو پھر لازماً دوبارہ وضو کر کے جانا ہوتا ہے۔ ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھے اب خلاصہ یہ ہے کہ اگر جب آپ وضو کر کے یعنی غسل سے پہلے وضو کر لیتے ہیں جیسا کہ سنت کا طریقہ ہے تو ایسی صورت میں جو ہے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح آپ جائیں جتنی نفل نمازیں پڑھنا چاہیں پڑھیں، خطبہ غور سے سنیں، اس کے بعد جو ہے خطبے کے بعد امام صاحب کی پیچھے جمعہ کی نماز پڑھے، پھر سنت نماز پڑھے، اس طرح جو ہے پوری عبادت انجام دے سکتے ہیں۔ جی صاحب بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ محبوب صاحب کے سوال کے 5 بھائی تھے، جب والدین کا انتقال ہوا تو 5 بھائی تھے، بعد میں ایک بھائی کا انتقال ہو گیا، باقی 4 ہیں،
جس بھائی کا انتقال ہوا اس کے 2 بچے ہیں, والدین کا ترکہ ابھی تک تقسیم نہیں کیا گیا, اب تقسیم کر رہے ہیں, تو اس بھائی کے بچوں کا بھی حصہ ہوگا یا نہیں؟ یہ صاحب بھائی یہ بات جو ہے بہت ہی اہم ہے. وہ اس لیے صاحب بھائی کہ اکثر یہ بات دیکھی گئی کہ والدین کی وفات کے بعد جب کہ 1 یا 2 اولاد کا انتقال ہو جاتا ہے, اس کے بعد سوچتے ہیں کہ ہم نے ماں باپ کے ترکے کی تقسیم نہیں کی ہے. اب اس کے بعد اختلاف ہوتا ہے کہ اب تو بیٹا جا چکا ہے اور بیٹے کی بیوی یعنی بیوہ ہے اور اس کے یتیم بچے ہیں, تو کیا یتیم بچوں کا حق جو ہے دادا اور دادی کے مال میں ہوتا کہ نہیں؟ تو اس طرح کے سوالات پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ اسی لیے کہ جب ماں باپ کا انتقال ہو گیا, پہلے ماں کا ہوا یا پھر باپ کا ہوا مثلا, تو ان کی جو وراثت ہے اگر اس کو اسی وقت تقسیم کر دیا جاتا جبکہ یہ جو 5ویں بھائی وہ بھی ماشاءاللہ بقید حیات رہتے, تو صاحب یہ سوال موصوف کے ذہن میں یا جو باقی 4 بھائی ہیں تو ان کے ذہن میں نہیں آتا. اب چونکہ کوتاہی ہو گئی ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ چونکہ وہ جو بھائی اب فوت ہوئے ہیں مثلا, تو ان کی زندگی میں ماں باپ کی وفات ہو چکی ہے, تو ماں کے حصے میں سے ماں کے ترکے میں سے جتنا حصہ آئے گا تمام بھائیوں کو اتنا ہی حصہ اس بھائی کو بھی ملے, اور اسی طرح جو ہے باپ کے حصے میں سے جو ہے باپ کے ترکے میں سے جتنا حصہ تمام بھائیوں کو ملے گا اتنا حصہ جو ہے جو بھائی فوت ہو چکا اس کو بھی دیا جائے. پھر اس کے بعد جو ہے اس کو ملنے کے بعد جو حصہ اس کو ملے گا اس میں سے جو ہے ان کی جو اولاد ہوگی اور بیوی ہوگی ان کی جو بیوہ ہے تو ان کے آپس میں جو وراثت کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق تقسیم کیا جائے. جی صاحب بھائی جزاکم اللہ خیرن, یعنی کہ ایک میراث کے بعد دوسری میراث تقسیم ہونے کا مسئلہ آ جاتا ہے. جی صاحب بھائی. محبوب صاحب کا دوسرا سوال کہ کبھی سنتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہے کہ قبر میں لوگ زندہ ہیں, پھر قرآن پاک میں یہ بھی ہے کہ قبر والوں کو تم کیسے سنا سکتے ہو, وہ سن نہیں سکتے. اس تضاد کو کیسے دور کیا جائے؟ یہ صاحب اس کا آسان حل جو علماء نے پیش کیا ہے, ابن تیمیہ رحمہ اللہ وغیرہ نے, کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ فَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں تو ان لوگوں کو تم مردہ مت سمجھو, وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس روزی پا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پاس روزی کہاں ہے؟ تو جنت میں ہرے ہرے جو پرندے ہیں ان پرندوں کے جسم کے اندر ان کی روح موجود ہے, اور وہاں پہ جنت میں وہ ماشاءاللہ جہاں چاہے گھوم رہے ہوں گے اور جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہوتے ہوں گے. تو یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے بتا دی. اور اسی طرح انک لا تسمع الموتى, اے نبی آپ جو ہے مردوں کو نہیں سنا سکتے. وما انت بمسمع من فی القبور, جو لوگ قبروں میں ہیں آپ ان کو نہیں سنا سکتے. تو قبروں تک ہماری آواز پہنچانا یہ کس کا کام ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے. براہ راست جب ایک شخص جو ہے دنیا سے جا چکا ہے اور جب آپ اس سے کہتے ہیں کہ اٹھو اٹھ نہیں سکتا, بیٹھو نہیں بیٹھ سکتا, اور یہ کام کرو, کوئی سوال کیجئے کہ فلاں چابی کدھر ہے اور اسی طرح ATM کارڈ کدھر ہے, پوچھیں گے وہ جواب نہیں دیتا چونکہ وہ میت ہے. اسی طرح قبر میں بھی جب ہے تو اس تک آواز آپ براہ راست نہیں پہنچا سکتی. اللہ تعالیٰ اگر کسی کو پہنچانا چاہے تو پہنچا سکتا ہے, تو براہ راست آپ کی طرف سے آواز نہیں جاتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز پہنچائی جاتی ہے. تو ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم لوگ جب کسی بھی میت یا کسی قبر کی زیارت کرتے ہیں یہی سوچ کر جاتے ہیں کہ ان کے حق میں دعا کریں گے, سلام کریں گے, دعا کریں گے, تو اللہ رب العالمین یہ پیغام ہماری طرف سے ان لوگوں کی روحوں تک پہنچا دیتا ہے. ایک بات ہوئی. اور دوسری بات, اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جب سلام پہنچتا ہے تو ان سے مدد مانگنا یہ کیوں نہیں پہنچتا, تو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی میت سے قبر سے مدد مانگنے کو شرک قرار دیا. جب اللہ تعالیٰ خود آپ کی آواز کو میت تک پہنچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو شرک سے نفرت کرتا ہے وہ کیسے پسند کرے گا کہ آپ جو ہے کسی میت سے مدد مانگے جو کہ آپ کی آواز براہ راست نہیں سن سکتا. تو اس طرح ان دونوں باتوں کو جمع کیا جا سکتا ہے. اور صاحب آپ بھی اس میں مزید معلومات پیش کریں. نہیں مولانا, میں اس میں اصل موضوع جو ہے نا یہ تھوڑا سا لمبا بھی ہے, بڑا بھی ہے, اور اس کے بہت سارے پہلو ہیں. کیونکہ وقت ہے بھی صاحب بھائی تو تھوڑا سا مزید معلومات پیش کر دیں. بطور خاص ہمارے معاشرے میں چونکہ اس پر ایک پورا ایک فرقہ کھڑا ہوا ہے اور اس فرقے نے اس میں اتنا اضافہ کر لیا ہے کہ جو تصورات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور علیہم السلام کے دور میں ہوتے ہی نہیں تھے وہ آج کل کے دور میں ہم نے گھڑ لیے ہیں, لوگوں نے گھڑ لیے ہیں. اس کی ایک بہت فوری طور پہ ایک تصویر میرے ذہن میں سامنے آئی ہے, آنکھوں کے سامنے, کہ ایک مولوی صاحب ہیں, وہ قبر میں میت کی تدفین کے بعد اسے پوچھ رہے, اچھا ہاں فرشتے, اب کیا سوال پوچھا ہے, وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ
من रब्बो का, हाँ उसका जवाब ये है कि तुम्हारा मेरा रब अल्लाह है, तुम ये कह दो मेरा रब अल्लाह है। इस तरह वो बातें करके ड्रामा कर रहे थे ना। अलामा है, बहुत बड़े अलामा है, टीवी पे अक्सर आते रहते हैं, लेकिन वो ड्रामा कर रहे थे। तो इस तरह के ड्रामेबाज जो हैं वो उनका पूरा का पूरा मसलक ही इस मुसीबत पर खड़ा हुआ है कि जी हम कब्रों वालों को न सिर्फ सुन सकते, वो कब्र वाले हमारी बातें न सिर्फ सुन सकते हैं बल्कि वो हमारी मदद कर सकते हैं, बल्कि वो हम जाके उनके सामने कहें कि मुझे औलाद चाहिए, वो औलाद देते हैं। इसीलिए पीरान दिता के वो नाम रखा जाता है, ये अल्लाह ने दिया है और ये पीर साहब ने दिया है। पीर जो है वो देते हैं और वो मरने के बाद भी देते हैं। मरने के वो पहुंचे हुए लोग हैं, बुजुर्ग हैं, वो अल्लाह के यहाँ उनका बहुत बड़ा मकाम है। तो हम तो गुनाहगार लोग हैं। ये सारी के सारी बातें जो है ना वो इसी बुनियाद से निकाल के इसको वहां फैलाते गए। और ये जब कभी इस तरह की गुफ्तगू आती है या इस मौजू पे बात करने को का मौका आता है तो इतने ज्यादा उसके शोबे फैले हुए जहन में आने लगते हैं कि गुस्सा आ जाता है कि इन्होंने दीन के साथ, इस्लाम के साथ, इस्लाम की शक्ल कितनी ज्यादा बिगाड़ दी है। और फिर भी दावेदार हैं कि हम ही हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्मत की पासदारी कर रहे हैं और आपके दीन को हमने महफूज रखा है। बाकी सब तो ये सब खवारिज हैं और ये सब कोई भाभी है, कोई खारिजी है, कोई फलां और ये जहन्नमी है और ये गुस्ताखे रसूल है और ये फलां है। इस तरह की बातें वो करके उम्मत के एक बड़े हिस्से को गुमराह कर रहे हैं, कुरान पाक से दूर ले जा रहे हैं, सुन्नत रसूल से दूर ले जा रहे हैं। अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस, बहुत वाज़ेह हदीस, अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया कि जब तुम दुरूद पढ़ोगे, जब तुम सलात भेजोगे मुझ पर तो वो मुझे पहुंचाई जाएगी। साहबा ने फौरन पूछा, या रसूल अल्लाह आप तो उस वक्त फौत हो चुके होंगे, कैसे आप तक पहुंच जाएगी आवाज? यानी सहाबा के तसव्वुर में भी जो बात नहीं थी कि कभी डायरेक्ट कब्र वाले से हम कहे कि आप पर सलामती हो, आप पर दुरूद हो, तो वो तो पहुंचेगा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि नहीं पहुंचता है, तुम्हें नहीं पता, सबको पहुंचता है, कब्र वालों को कब्र के अंदर सब सुनते हैं, ये नहीं कहा। आपने क्या जवाब इरशाद फरमाया था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब दुनिया में किसी भी जगह कोई मुसलमान मुझ पर दुरूद भेजता है तो फरिश्ते वो दुरूद लेकर मेरे पास आते हैं, मेरे जिस्म में रूह वापस लौटाई जाती है और मुझे आपका दुरूद पहुंचाया जाता है या पहुंचाया जाएगा। ये है जवाब अल्लाह के रसूल का दिया हुआ। अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया था कि बस तुम दुरूद पढ़ते जाओ, मुझसे पहुंचता, मैं सुन रहा हूं, मैं कब्र में देख भी वहां भी बैठा सुन रहा हूं। और इस फिरके ने, इस मसलक ने तो यहां तक पहुंचा दिया कि अल्लाह के रसूल कब्र में बैठे हुए या कब्र में लेटे हुए वो सारी दुनिया के देख रहे हैं, सारी दुनिया की उनको खबर है, दुनिया में क्या हो रहा है, कौन कहाँ क्या हो रहा है, और वो वहां से निकल के वो उनके रूह मजालिस में भी जाती है। ये सारी जो है ना खुराफात वो इस बुनियादी मसले से निकाल के वहां पर फैलाई गई हैं। ये इसका फैलाव हुआ है। अब इसमें कुरान पाक और अहादीस रसूल, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर का वाक़या, जब बारिश नहीं हो रही थी तो वो हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के पास गया और उनसे कहा कि आप हमारे साथ चलिए, जाके नमाज में दुआ मांगते हैं। उन्होंने फिर कहा कि ए अल्लाह, जब हम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे तो हम उनके जरिए आपसे दुआ, अल्लाह से दुआ मांगते थे। अब वो दुनिया में नहीं रहे तो अब हम उनके चचा जो जिंदा हैं वो हम उन्हें लेके आए हैं और वो बारिश की दुआ मांग रहे, उनको लेके आए तो उनकी दुआ कबूल करते हुए बारिश बरसा दे। क्या हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये पता नहीं था कि कब्र वाले सुन सकते हैं और कब्र में वो तो जिंदा हैं, जिंदा से पूछ लें? और फिर इतने फ्रॉड, इतनी कहानियां, इतनी झूठी कहानियां लोगों ने बनाई हुई हैं कि अल्लाह माफ करे। और प्रोग्राम के वक्त चूंकि खत्म हो गया, मौलाना बके सवालात फिर अगले हल्के के लिए रख लेते हैं और एक बड़े मसले को उसके कुछ निकात पॉइंट की शक्ल में पेश करने की बात को मौका मिल गया तो अल्लाह करे कि बात दिलों तक पहुंच जाए और हम अपनी आखिरत को तबाह होने से बचा लें। जिससे भी अगर आप ये बात न पेश करते तो सामीन तक ये मैसेज कैसे पहुंचता है? तो बातें बहुत जरूरी थी जो आपने पेश की। जी साहब भाई, जज़ाकुमुल्लाह खैर। सामीन, प्रोग्राम का खत्म हो गया। अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।